अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 25 अक्टूबर को दिन के 2 बजे एक लड़की जिसका नाम है आयशा, वो थाने से आती है और इलाके की जो बड़ी पानी वाली टंकी होती है उस पर चढ़ जाती है ताकि छलांग लगा सके। आयशा, आयशा के वालिदैन, मोहल्लेदार और कुछ और जानने वाले सबको जब पता चलता है तो सब फौरन मिनटों सेकंडों में इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस वाले भी आ जाते हैं, रेस्क्यू वाले भी आ जाते हैं और फिर मीडिया वाले भी आ जाते हैं। वालिदैन मीडिया वालों को बताते हैं कि एक जालिम आदमी, इस आदमी ने पिछले काफी अरसे से मेरी बेटी की इज्जत को लूटा है और फिर साथ में ये मेरी बेटी की वीडियोस भी बनाता रहा। मेरी बेटी थाने गई इंसाफ लेने के लिए, दर दर के धक्के खाए, मगर ना पुलिस ने पर्चा काटा, ना हमारी बात तफसील से तसल्ली से सुनी, क्योंकि मुल्जिम बड़ा ताकतवर आदमी है, बड़ा पावरफुल आदमी है, बड़ा आदमी है। बेटी मेरी हो गई है दिल बर्दाश्ता, अब वो जिंदा ही नहीं रहना चाहती। वो कहती है कि मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊं, इसलिए पानी की टंकी पर चढ़ी क्योंकि अपना खात्मा करना चाहती है। तमाम इदारे जो वहां आए हुए थे, इन सब ने मिलकर आयशा को ये यकीन दिलाया कि आपको इंसाफ लेकर देंगे, हमारे कहने पर, हमारी गारंटी पर आप ऊपर से नीचे आए। आयशा मान गई और बाकायदा नीचे आ गई। अब जनाब, लड़की के साथ ज्यादती करने वाला दरिंदा कौन था? ये सिलसिला एक आध दफा नहीं हुआ, चलता ही रहा। तो कैसे? अब इतना पावरफुल कैसे हो गया कि पुलिस वालों इससे कमजोर अपने आप को महसूस करने लगे और पुलिस वालों ने इसका मुकाबला नहीं किया, हार मान ली। डिटेल्स की तरफ आती हूँ। रहीम यार खान में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है जफर आबाद कॉलोनी में। यहाँ पर रहते हैं अरशद अली साहब, और अरशद अली साहब की जो अहलिया हैं, इनका नाम है तूबा, यानी कि इनकी बीवी। 4 इनके बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी का नाम फरा है, छोटी बेटी का नाम आयशा है। फरा की शादी जफर नाम के लड़के के साथ हुई। पीछे बच के 3 बहन भाई। अब ये तीनों बहन भाई जो हैं, इनकी शादियां नहीं हुई, ये अनमैरिड हैं। शादी के सिर्फ 1.5 साल के बाद फरा अपने शौहर से लड़कर वापस अपने वालिदैन के घर आ गई। चूंकि फरा का हर टाइम अपनी सास, अपनी नंदों से किसी न किसी बात पर झगड़ा रहता था, बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जफर बहुत दफा आया मनाने के लिए, समझाया, मनाया, लेकिन फरा पर कोई फर्क ना पड़ा और फरा वापस नहीं आई। 9 माह गुजर गए। फरा नाराज होकर अपने शौहर से अपनी माँ के घर बैठी रही। एक दिन जफर अपने साथ अपने इलाके का एक तगड़ा पावरफुल बंदा, जिसका नाम शहबाज है, चौधरी मोहम्मद शहबाज उसको कहा जाता है, उसको लेकर आया। क्योंकि ये असर रसूख वाला बंदा था, इसने कहा चलो मैं इसकी गारंटी डालता हूँ, फिर तो आएगी मेरी बीवी वापस। तो ये इस नियत से उसको साथ लेकर आया। यहाँ से बड़े ध्यान के साथ, बड़े गौर के साथ सुनने वाली बात है, ताकि आपको चीजें समझ आए। खराबी कहाँ से पैदा होती है, हमेशा का मेरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था जहां से खराबी और कमबख्ती का आगाज होता है। जनाब सुनिए। शहबाज फरा को आकर समझाने लगा, कहा फरा, अपना घर अपना ही होता है और शादी के बाद लड़कियों का घर वही होता है जहां वो अपने शौहर के साथ रहती हैं। ससुराल के झगड़े सिर्फ आपके घर में नहीं है, हर घर में है, हो सकता है मेरे घर में भी होते हो। इनको मैनेज करना लड़की का काम है, बहू का काम है। मैं उनको समझाऊंगा, वो आइंदा आपको तंग नहीं करेंगी। आपको चाहिए कि आप अपने शौहर के साथ अपने घर में जाओ। अगर ये दोबारा आपको तंग करेंगी तो मेरी जिम्मेदारी है, नहीं करेंगी। आप सुलह करो और अपने शौहर के साथ वापस जाओ। ये कहने की देर थी कि फरा के वालिदैन भी चूंकि बैठे हुए थे कमरे में ही, तो वालिदैन ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहा है आदमी, इसकी बात में वजन है, इसकी बात बिल्कुल ठीक है, फरा आपको जाना चाहिए। फरा उठी और जनाब अपने शौहर के साथ चली गई। जो डिटेल्स अब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो तमाम की तमाम आयशा ने बताई हैं, कहा है। कहती है जब फरा को वापस अपने ससुराल भेजने के लिए मनाना था, समझाना था और सुलह करानी थी, तो तब पहली मर्तबा शहबाज, चौधरी मोहम्मद शहबाज हमारे घर आया था और फिर उसके बाद इसका आना जाना लग ही गया लगातार।
عائشہ نے کہا کہ میرا موبائل 2-3 دن سے خراب پڑا تھا. اتفاقاً شہباز ہمارے گھر بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ موبائل بھی خراب ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا. تو شہباز نے کہا ادھر لاؤ, مجھے پکڑاؤ موبائل اپنا, میں ٹھیک کروا کے دیتا ہوں. کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو. میں نے دل میں کہا کہ چلو میرا موبائل تو ٹھیک ہو جائے. میں نے فوراً سے موبائل اٹھایا اور شہباز کے ہاتھ میں دے دیا. شہباز نے موبائل لیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا. اب شہباز نے کچھ دنوں کے بعد موبائل میرا بالکل ٹھیک کروایا اور میرے ہینڈ اوور کر دیا, مجھے پکڑا دیا. البتہ میرے موبائل میں موجود سارے کا سارا ڈیٹا جس میں میری پرسنل پکچرز ہیں وہ تمام کی تمام اپنے پاس کہیں سائٹ پر کاپی کر لی اور مجھے موبائل اس طرح دیا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کچھ دن گزرے, ایک ان نون نمبر سے مجھے میسیجز آنے لگے, 1 2 3 4 5 کنٹینیوسلی میسج پہ میسج, میسج پہ میسج. اب میسیجز میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ تم تو بہت پیاری ہو, مجھ سے دوستی کر لو, خوش رہو گی. جب لگاتار میسیجز آتے رہے میں نے جواب نہ دیا تو پھر اس ان نون نمبر نے میری کچھ وہ تصاویر جو پرائیویٹ پکچرز تھیں اور صرف میرے پاس میری گیلری میں تھیں, ان تصاویر کو اے آئی کے ذریعے سے ایڈٹ کیا اور ایڈٹ کر کے ان تصاویر کو زیبا تصاویر میں کنورٹ کر دیا اور پھر مجھے سینڈ کی. میں نے جیسے ہی پکچر دیکھی تو میں نے کہا ہو یہ تو میری پرائیویٹ پکچرز تھی. پھر مجھے ساری کی ساری بات اچھے سے سمجھ آ گئی. شہباز کو میں نے کال کی اور کہا میں نے آپ سے نہ دوستی کی ہے نہ کرنی ہے, ان حرکتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو, آپ باز آ جائیں, بہتری اسی میں ہے. اور پھر اس کے باوجود میں نے کسی کو نہیں بتایا اس بارے میں کہ بدنامی ہوگی, غلط طرف بات جائے گی, جھگڑا ہوگا. کچھ دن کے بعد شہباز ہمارے گھر آیا, شاورمے, پزے, بوتلیں, برگر یہ اٹھائیں گے اور آ کر سب کے بیچ میں اس طرح سے بیٹھا جیسے اس گھر کا فیملی ممبر ہے اور کہا تازے تازے گرم بنوا کے لایا ہوں, چلو آؤ سب مل کر کھاتے ہیں. میں نے کہا میں نے نہیں کھانا. میں اٹھی اور اپنے کمرے میں چلے گئی. باقی تمام گھر والوں نے, سارے فیملی ممبرز نے سارے کے سارے فاسٹ فوڈ کو کھایا. جیسے ہی ان لوگوں نے سب کچھ کھا لیا تو کچھ ہی منٹس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جگہ جگہ جا کر سو گئے. جب یہ سب جا کے سو گئے تو میں نوٹ کر رہی تھی کہ سارے اکٹھے سو گئی, ان کو اتنی نیند آنے لگ گئی. سونے کی دیر تھی کہ شہباز آیا اور آ کر اس نے اسلحے کے زور پر میرے ساتھ کر ڈالی, ساتھ میں میری ویڈیو بھی بناتا رہا. میں بلاتی رہی سب کو, آوازیں دیتی رہی, لیکن چونکہ اس نے ان شاورمے میں برگر میں نیند کی گولیاں ملا رکھی تھیں تو سب بہت گہری نیند سوئے ہوئے تھے. کسی کو میری آواز نہیں گئی, نہ ہی کوئی مدد کے لیے میرے پاس آیا چونکہ ان کو ہوش ہی نہیں تھی, وہ تو سوئے ہوئے تھے. اب جناب اس آدمی نے جب کر لی, ویڈیو بنا لی تو جاتے ہوئے مجھے کہا اگر تم نے آواز نکالی, کسی کو بتایا تو یہ رہی ویڈیو, سوشل میڈیا پر لگاؤں گا, بہت اچھی لگو گی, سب دیکھیں گے تمہیں, اور پھر تمہیں بھی کروں گا, زندہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. میں ڈر گئی, میں خوف زدہ ہو گئی اور خاموش رہی. پھر اس کے بعد ایک عرصے تک مجھے ویڈیو کے ذریعے سے میل کرتا, باہر بلاتا, میں ڈر کر جاتی, میرے ساتھ کرتا, میں پھر واپس آ جاتی, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مار ہی دے. لگاتار جا جا کے میری بس ہو گئی. کئی ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. پھر میں نے کیا کیا, کوڑا گھونٹ بھر کر اپنے والدین کو سب کچھ بیٹھ کر بتایا. میری طرح میرے ماں باپ بھی بہت زیادہ ڈر گئے چونکہ شہباز ایک طاقتور آدمی تھا, لوگ اس سے ڈرتے تھے. لیکن میرے ابا نے, میرے والد نے کال کی شہباز کو اور کہا شہباز آج کے بعد ہمارے گھر میں تمہارا قدم نہ آئے, نہ ہی تمہاری عائشہ کو کوئی کال یا کوئی میسج آئے. اس کے بعد ابا شدید غصے میں جو تھے, ابا نے مجھ سے کہا کہ عائشہ یہ جو بھی کر لے, اگر تم گئی اس سے ملنے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. میں خوف زدہ تھی اور میں نے کہا جی میں نہیں جاؤں گی. محمد اقبال نام کے ایک لڑکے سے ابا نے میری شادی کر دی. میری شادی کے بارے میں جب پتا چلا چودھری محمد شہباز کو تو اس کو پہلے تو بہت غصہ آیا, پھر اس نے میرے شوہر کا نمبر ٹریس کر کے حاصل کیا اور پھر اس کے نمبر پر وہی میری زیبا قسم کی ویڈیوز اس کو سینڈ کر دیں واٹس ایپ پہ. جیسے ہی انہوں نے ویڈیوز کو دیکھا تو میرے ساتھ شدید غصے میں اور نفرت کے انداز میں بولے میں تو تمہیں شریف لڑکی سمجھتا تھا,
تم مجھ سے پہلے یہ گندگیاں کہاں کہاں کھولتی رہی ہو, کہاں کہاں گند پھیلایا ہے تم نے. مجھے بہت شرم آئی, بہت خوف آیا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کہیں چھوڑ ہی دے, کیونکہ یہ بات بہت بڑی تھی اور بہت گھٹیا بات تھی. میں نے کہا اقبال ایسی بات نہیں ہے. پھر میں نے بیٹھ کے اس کو ساری بات زیرو سے لے کے آج تک کی تفصیل سے بتائی. ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری غلطی ہوتی تو میں ضرور تم پر غصہ کرتا, اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے, میں تمہیں سپورٹ کروں گا, میں تمہارے ساتھ ہوں, چلو اٹھو تھانے چلیں. میں اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ تھانہ سٹی سی ڈویژن رحیم یار خان آ گئی. ایس ایچ او کا کمرہ پوچھا اور کمرے میں جا کے ایس ایچ او کا انتظار کرنے لگے. درخواست لکھی اور ہاتھ میں تھامی کہ ایس ایچ او کو دینی ہے اور پرچہ کٹوانا ہے. ایس ایچ او آئے, ان کو میں نے ساری کی ساری بات بتائی اور درخواست یوں کر کے آگے کی کہ یہ درخواست لے لیں. قصہ المختصر بہت چکر لگائے مگر پرچہ نہ کٹوا سکی. وہ درخواست دھری کی دھری رہ گئی کیونکہ شہباز ایک پاورفل آدمی تھا. 25 اکتوبر کو عائشہ دل برداشتہ ہوئی, ناکو ناک آ گئی اور کالونی کی بڑی پانی والی ٹینکی کے اوپر چڑھ گئی اور ارادتاً کہ یہاں سے نیچے جمپ لگاؤں گی, کود جاؤں گی اور اپنی جان دے دوں گی, اب مجھے رہنا ہی نہیں ہے. پولیس بھی آئی تھی, ریسکیو بھی آیا اور اس کے ساتھ ساتھ عوام بہت زیادہ تھی, میڈیا والوں کا ہجوم لگ گیا. تو ان سب نے مل کر عائشہ کو سمجھایا آپ کو انصاف لے کر دیں گے, اب تو معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا تو آپ نیچے آ جائیں. تو عائشہ پھر نیچے آئی تھی. یہ وہ ویڈیو کی میں ڈیٹیلز بتا رہی ہوں آپ کو جو بہت وائرل ہوئی تھی. جناب یہ بات تو پھیل ہی چکی تھی لیکن یہ خبر نشر ہو کر جب پہنچی ڈی پی او رحیم یار خان کے پاس تو انہوں نے فوراً سے ایکشن لیا اور یہ حکم صادر کیا کہ فوراً پرچہ کاٹو. پھر جناب ایک نامزد پرچہ ملزم چودھری محمد شہباز کے خلاف کٹا جس کی مدعیہ عائشہ خود بنی اور پھر پرچے کے بعد پولیس نے اس پرچے پر کام شروع کیا. پولیس ریڈز کر رہی ہے ملزم کی گرفتاری کے لیے. ٹھیک 2 دن کے بعد ایک عورت چہرے پر ماسک لگائے رحیم یار خان کے پریس کلب میں آتی ہے اور پریس کانفرنس کرتی ہے. کہتی ہے میں رشتے میں عائشہ کی سگی پھپھو ہوں, اس کے باپ کی بہن ہوں, یہ میری بھتیجی لگتی ہے. میری بھتیجی سب کچھ جو بول رہی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے. میں حقیقت میں آپ سب کو بتاؤں کہ شہباز ایک شریف آدمی ہے. شہباز نے تو اس کے بھائیوں کی مدد کی تھی پیسے دے کر. اس کے بھائی ملک سے باہر جانا چاہتے تھے لیکن پیسے نہیں تھے پاس, تو پھر شہباز نے ان کی مدد کی. پیسے تو لے لیے لیکن کھا لیے, ملک سے باہر نہیں گئے بلکہ پیسے ضائع کر دیے. شہباز نے مطالبہ کیا کہ پیسے واپس کرتے میرے. جب پیسوں کا مطالبہ کیا, واپسی کے لیے بات کی, تو اس بات پر انہوں نے مل کر سوچی سمجھی اسکیم کے تحت شہباز کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا جھوٹا الزام لگایا ہے کہ شہباز نے میرے ساتھ کی. اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے دونوں سائڈز کا موقف رکھا ہے. ایک وہ موقف ہے جو عائشہ کہتی ہے, ایک وہ موقف ہے جو اس کی پھپھو بتاتی ہیں شہباز کے لیے. اب میڈیکل بتائے گا کہ ہوئی یا نہیں ہوئی. ڈی پی او رحیم یار خان کلیریفیکیشن دیں گے پبلک کو کہ حقیقت کیا ہے, عائشہ سچی ہے یا عائشہ جھوٹی ہے. ہمیں اس چیز کا انتظار ہے. اگر تو عائشہ کے ساتھ یہ سب ہوا تو بہت غلط ہوا, اس کو انصاف ملنا چاہیے. عائشہ کیا کوئی بھی عورت ہے, اس کے ساتھ جب غلط ہو اس کو انصاف ملنا چاہیے. مرد کے ساتھ بھی غلط ہو تو اس کو بھی انصاف ملنا چاہیے. اس کیس میں بڑی امپورٹنٹ بات ایک لائن میں آپ کو بتاؤں گی. اگر عائشہ کے ساتھ ہوئی ہے نا تو پھر میں کہتی ہوں شہباز کو ٹانگ دینا چاہیے. اور اگر شہباز کی عزت کا جنازہ نکالا ہے عائشہ نے جھوٹ بول کر تو پھر عائشہ کو بھی ٹانگ دینا چاہیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا کس نے ہے؟ ادارے نے, پولیس نے. ہم نے آواز اٹھانی ہے, اٹھا لی. شکریہ.